मसीह खुदावंद में आपकी सलामती हो। अजीज़ों, निजात टीवी देखने वालों के लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ और खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदावंद ने फिर से मौका बख्शा ताकि खुदा के पाक कलाम की ज़िंदगी बख्श बातों को आपके साथ शेयर करने वाला बनूँ। और अजीज़ों, आज का जो मेरा टॉपिक है, खुदा के कलाम में से अल्फाज मार डालते हैं, अल्फाज पीछा करते हैं और अल्फाज ज़िंदा करते हैं। और अजीज़ों, मैं कोशिश करूँगा कि वक्त को सामने रखते हुए इस मज़मून को जो है खुदा के कलाम में से आज हम जल्द से जल्द सीखने वाले बने, ताकि खुदावंद हमें आज इस मज़मून के वसीला से बरकत बख्शे। लेकिन उससे पहले हम प्रस्तिश करेंगे, खुदा की हमद इस्ताइश करेंगे। तो जिस तरह आप जानते हैं कि खुदा ने मुझे औलाद जैसी नेमत से भी नवाजा है, और इस बात के लिए भी मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा है। और खुदा ने मुझे 2 बेटियां दी हैं और 2 बेटे भी दी हैं, और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। और आज बेटे आसिफ के साथ मिलकर खुदावंद की हमद इस्ताइश करेंगे, बेटे कवील के साथ मिलकर खुदावंद की हमद इस्ताइश करेंगे। खुदा के कलाम में से ज़बूर 46 बेटे के साथ मिलकर गाएंगे। ज़बूर 46 की हम प्रस्तिश करेंगे।
हालेलुया हालेलुया। अजीज़ों, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने मेरे बच्चों को बचपन ही में चुन लिया है अपनी खिदमत के लिए, तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। हालेलुया। अजीज़ों, आज के इस टॉपिक को ताकि हम बड़े गहरे तौर पर सीखने वाले बने, लेकिन उससे पहले मैं अपना रूह जिस्म जान और आप जो देख रहे हैं इस वीडियो को, आपका रूह जिस्म जान खुदा के हाथों में दूंगा ताकि हम खुदा की ज़िंदगी बख्श बातों को बड़े लाइक तरीके से सुनकर समझने वाले बने। तो आए अजीज़ों, मैं पहले आपके लिए दुआ करूं। आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करता हूं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरी जो हजूरी में आ चुका हूँ। ऐ खुदावंद लश्करों के खुदा, तुझे मुबारक कहता हूँ। और ऐ बुज़ुर्ग आसमानी बाप, आज जो ज़िंदगी ना तेरे पाक कलाम को सुने, तेरी मिन्नत करता हूँ, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें बरकत से माला माल कर खुदावंद, उनके जहनों को तब्दील कर दे। ऐ बुज़ुर्ग आसमानी बाप, मैं अपना रूह जिस्म जान भी तेरे हाथों में देता हूँ। अपने पाक रूह की हदायत से इस्तेमाल खर्च कर, लफ्ज़ों की तरतीब दे, सलीका करीना दे, और माहौल फ़िज़ा को तेरे कभी हाथों में देता हूँ। अपनी सोचों पर, अपनी ख्यालों पर तेरा कंट्रोल चाहता हूँ। खुदारुल कुदूस, मुझे कंट्रोल कर। आसमानी बाप, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अजीज़ों, मैं खुदा के पाक कलाम में से आज की पहली तलावत आपके लिए करूँगा। दूसरा करंथियोस के 3 बाब की 6 आयत से 6 आयत। जिसने हमको नए अहद के खादम होने के लायक भी किया, लफ्ज़ों के खादम नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि अल्फाज मार डालते हैं मगर रूह ज़िंदा करती है। अजीज़ों, मैं आपको बता चुका हूँ कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अल्फाज मार डालते हैं, अल्फाज पीछा करते हैं। और इस टॉपिक के आखिरी हिस्सा में हम देखेंगे, सीखेंगे कि अल्फाज ज़िंदा करते हैं। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। दूसरी तलावत आपके लिए करूँगा मैं लूका, मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, उसके 6 बाब की 45 आयत। अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे ख़जाने से अच्छी चीज़ें निकालता है, और बुरा आदमी बुरे ख़जाने से बुरी चीज़ें निकालता है, क्योंकि जो दिल में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। आमीन। अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जो दिल में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। अगर हमारे दिल के अंदर गंद भरा है तो हमारे मुंह के अंदर से गंद ही निकलेगा, यानी कि गंदे अल्फाज ही हम अदा करेंगे, गाली गलोच या किसी के लिए लानत करेंगे। तो क्योंकि मेरा जो टॉपिक है वो है अल्फाज मार डालते हैं। तो अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि अच्छा आदमी, अगर हम अच्छे हैं, अपने आप को अच्छा कहलाना जानते हैं कि हमें कोई अच्छा कहे, तो फिर हमारे मुंह से अल्फाज भी जो हमारे अंदर से निकलते हैं वो अल्फाज भी अच्छे होने चाहिए। तो अगर हमारे अंदर गंद ही भरा है तो हमारे मुंह से भी फिर गंद ही निकलेगा। बाज़-ओ-क़ात ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं कि वो हर वक्त नामुनासिब अल्फाज मुंह से अदा करते हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमें ये तालीम देता है कि मौत और ज़िंदगी, इमसाल की किताब में है, मैं हवाला भी शेयर कर दूँगा। मौत और ज़िंदगी खुदा ने ज़ुबान के कंट्रोल में रखी है, ज़ुबान पर इसको बांध दिया है, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो तरतीब का खुदा है। हम जान लेंगे कि मौत और ज़िंदगी ज़ुबान के कंट्रोल में कैसे है। हालेलुया। आए, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ मौत और ज़िंदगी कैसे है ज़ुबान के कंट्रोल में।
امثال کی کتاب اس کے 18 باب کی 21 آیت، موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے، اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں۔ موت اور زندگی زبان کے قابو میں خدا نے رکھی ہے۔ اگر ہم زبان سے اچھے الفاظ ادا کریں گے تو اس ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکتے ہیں خدا کے کلام کے مطابق، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ تو اپنی باتوں سے راست باز ٹھہرے گا۔ ہاللیلویہ۔ عزیزوں، میں آپ کی توجہ دو ایسی زندگیوں کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ آپ جن دو زندگیوں کو جانتے ہیں اور آپ نے بھی یہ حوالہ بہت دفعہ پڑھ چکا ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ اعمال 5 باب اور اس کی اگر پہلی آیت سے ہم یہ پورا باب پڑھ لیں تو ہمیں واضح طور پر پتہ چل جائے گا حنانیہ اور سفیرہ کے بارے میں۔ عزیزو، حنانیہ اور سفیرہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں، اور جیسا آپ جانتے ہیں جو بائبل پڑھتے ہیں اس پورے قصہ سے وہ واقف ہیں کہ حنانیہ اور سفیرہ نے منہ سے ایسے الفاظ ادا کیے کہ وہ مر گئے۔ آئیے میں آپ کے لیے ایک آیت پڑھ دوں۔ اعمال 5 باب اس کی 3 آیت۔ مگر پطرس نے کہا، اے حنانیہ، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے؟ حنانیہ نے جھوٹ بولا خدا کے روح القدس سے، پطرس سے نہیں بولا جھوٹ، کیونکہ پطرس خود فرما رہے ہیں کہ اے حنانیہ، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے؟ تو حنانیہ نے جھوٹ بولا، اور اسی طرح تھوڑی دیر کے بعد سفیرہ نے بھی خدا کے روح القدس سے جھوٹ بولا، یعنی کہ منہ سے ایسے الفاظ ادا کیے کہ انہیں مرنا پڑا، اسی وقت انہیں مرنا پڑا۔ تو عزیزو، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے الفاظ مار ڈالتے ہیں، اور آپ ان دو زندگیوں کی طرف غور کر لیں کہ انہوں نے منہ سے ایسے الفاظ نکالے خدا کے روح کے سامنے، خدا کے سامنے، کہ انہیں مرنا پڑا۔ اور عزیزو، میں ایک تحقیق آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں خدا کا خادم ہوتے ہوئے، کہ ایک تحقیق ہے خدا کی قوم بنی اسرائیل کے بارے میں کہ یہ قوم اتنی بابرکت کیوں ہے، اس وقت بھی خدا کی چنی ہوئی قوم ہے۔ تو عزیزو دیکھیں، اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہمیں مل جاتے ہیں، دو طرح کے لوگ، اچھے بھی اور برے بھی۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے پہ چلے جائیں، آپ کو دو طرح کے لوگ مل جائیں گے۔ جو خدا کی قوم بنی اسرائیل کے اندر جو اچھے پرہیزگار لوگ ہیں، جو خدا کے اس کلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، جو ماں باپ صبح اٹھتے ہیں اور ان کے بچے بھی اٹھتے ہیں، تو وہ ماں باپ اپنے بچوں پر ہاتھ جب رکھتے ہیں صبح، تو وہ اپنے منہ سے بابرکت الفاظ نکالتے ہیں۔ اور بہت سے ماں باپ ایسے دیکھنے کے لیے ہمیں ملتے ہیں کہ وہ جب صبح اپنی اولاد کو اٹھاتے ہیں تو وہ نامناسب الفاظ اپنے منہ سے نکالتے ہیں۔ تو جو نامناسب الفاظ ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بھی پیچھا کرتے ہیں، جو نامناسب الفاظ ہیں وہ بھی پیچھا کرتے ہیں، کیونکہ الفاظ جو ہیں وہ مار ڈالتے ہیں۔ تو وہ جب خدا کے جو لوگ ہیں، جو وہاں پر خدا کے لوگ راست باز ہیں، وہ جب صبح اٹھتے ہیں تو خدا کے کلام میں سے اپنے بچوں پر ہاتھ رکھ کر الفاظ جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے ادا کرتے ہیں، ان کے لیے برکت چاہتے ہیں اپنے بچوں پر ہاتھ رکھ کر۔ تو وہ جو اولاد ہے وہ بڑی بابرکت اولاد جو ہے وہ ان کے لیے ثابت ہوتی ہے۔ اور آپ تحقیق کر لیجئے کہ خدا کی قوم بنی اسرائیل کے اندر جس طرح پوری دنیا میں یہ ایک آپ بیماری کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں کہ جو استقاط حمل ہیں، حمل کا ضائع ہو جانا، یہ ایک دکھ کی بھی بات ہے
تو حمل کا ضائع ہو جانا یہ خدا کی قوم بنی اسرائیل میں بہت کم پایا جاتا ہے، اور ان کے پیچھے ان الفاظوں کی بنیاد ہے، ان بابرکت الفاظوں کی بنیاد ہے، کیونکہ وہ اپنے بچوں پر جب صبح ہاتھ رکھتے ہیں تو ان کے لیے بلیسنگ چاہتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو عزیزو، ہمیں بھی اس طرح کرنا چاہیے، کیونکہ الفاظ جو ہے وہ مار ڈالتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اسی طرح عزیزو، میں آپ کی توجہ اور دو ایسی زندگیوں کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں خدا کے کلام میں سے۔ آج ہم سیکھ لیں گے اس مضمون کو کہ الفاظ کس طرح مارتے ہیں، اور الفاظ جو ہے یہ پیچھا کس طرح کرتے ہیں۔ پلیز حوالے نوٹ کر لیجئے گا۔ امثال کی کتاب اس کے 7 باب کی 21 آیت۔ اس نے میٹھی میٹھی باتوں سے اس کو پھسلا لیا اور اپنے لبوں کی چاپلوسی سے اس کو بہکا لیا۔ کس نے؟ یہاں پر بھی ہمیں کچھ الفاظوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنے لبوں سے ایسے الفاظ نکالے کہ اسے پھسلا لیا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کسے پھسلا لیا۔ قضات کی کتاب اس کے 16 باب کی 15 آیت۔ پھر وہ اس سے کہنے لگی، تو کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ میں تجھے چاہتا ہوں جبکہ تیرا دل مجھ سے لگا نہیں؟ تو نے تینوں بار مجھے دھوکہ ہی دیا اور نہ بتایا کہ تیری شاہ کا بھید کیا ہے۔ جب وہ اسے روز اپنی باتوں سے تنگ اور مجبور کرنے لگی، یہاں تک کہ اس کا دم ناک میں آ گیا، تو اس نے اپنا دل کھول کر اسے بتا دیا کہ میرے سر پر اس طرح نہیں پھرا ہے، اس لیے کہ میں اپنی ماں کے پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوں۔ سو اگر میرا سر منڈوایا جائے تو میرا زور مجھ سے جاتا رہے گا، اور میں کمزور ہو کر اور آدمیوں کی طرح ہو جاؤں گا۔ جب دلیلہ نے یہ دیکھا کہ اس نے دل کھول کر سب کچھ بتا دیا تو اس نے فلسطینیوں کے سرداروں کو بھیجا کہ اس سے بارآور آ، کیونکہ اس نے دل کھول کر مجھے سب کچھ بتا دیا۔ عزیزو، یہ بات میں کر رہا ہوں دلیلہ، جسے انگلش میں ڈلیلا بھی کہا جاتا ہے، اور سمسون کے بارے میں۔ یہ سمسون جو ہے یہ اپنی ماں کے پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہے، اور یہ قاضی بھی ہے، اور یہ خدا کا سورما ہے۔ یہ خدا کی قوم بنی اسرائیل کا سورما ہے، اور قضات کی کتاب میں ہمیں قاضیوں کی کتاب میں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ تو عزیزو، اس سورما کو بھی الفاظوں نے ہی مارا، کیونکہ اس نے منہ سے کچھ الفاظ ایسے ادا کیے کہ اسے بھی مرنا پڑا۔ اس نے اپنا بھید جو ہے دلیلہ کو بتا دیا، کیونکہ وہ مخالف جو تھے سورما کے، ان مخالفوں کی طرف سے دلیلہ کو بھیجا گیا تھا کہ پتہ کر کے سورمے کا زور کہاں ہے، اور خدا نے حکم دے رکھا تھا کہ اس کے سر پر اس طرح کبھی نہ پھیرا جائے اس کے ماں باپ کو۔ تو اس کی جو طاقت کا ایک راز تھا وہ اس کے بالوں کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، اور جب اس کے سر پر اس طرح پھیرا گیا تو اس کی طاقت جاتی رہی، اور وہ عام آدمیوں کی طرح کمزور ہو گیا، اور پھر دشمنوں نے اسے گرفتار کر لیا اور قید خانہ میں ڈال دیا۔ یہاں تک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی آنکھیں نکال دی گئیں اور وہ مر گیا۔ ہاللیلویہ۔ اور اے عزیزو، دلیلہ نے اسے اپنی باتوں میں پھسلا لیا، اور اس طرح یہ سورما مر گیا، کیونکہ سورما نے اپنے منہ سے ایسے الفاظ نکالے کہ اپنی شاہ کا بھید اسے دے دیا۔ ہاللیلویہ۔ عزیزو،
آپ کی توجہ اس کلام کی طرف اگر ہے تو یقیناً آپ اس ٹاپک کو سمجھ گئے ہوں گے کہ الفاظ کس طرح مار ڈالتے ہیں۔ عزیزو، خدا کے کلام میں سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ الفاظ جو ہیں وہ زندہ کس طرح کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ الفاظ جو ہیں وہ زندہ کس طرح کرتے ہیں، کیونکہ تین زندگیوں پر ہم جب تحقیق کرتے ہیں، دانیل نبی کے صحیفے میں، دانیل نبی کا صحیفہ اس کے 3 باب کی 17 آئیں، تو وہاں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صدرک مسک اور عبد نجو نے بادشاہ نبوکدنصر نظر کے سامنے ایسے الفاظ ادا کیے کہ وہ بچ گئے۔ انہوں نے ایسے الفاظ ادا کیے کہ آپ دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ زندہ رہے، زندہ ہو گئے۔ آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں انہیں ڈال دیا پر آگ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی، کیونکہ انہوں نے ایسے الفاظ بادشاہ کے سامنے ادا کیے۔ انہوں نے اپنے خداوند کا اقرار کیا اور انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، جو مورتی تو نے بنائی ہے، کیونکہ بادشاہ کا فرمان تھا کہ جو اس مورتی کو سجدہ نہ کرے اسے آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں ڈال دیا جائے، تو انہوں نے انکار کیا بادشاہ کو، کہا کہ اے بادشاہ، ہم تیری اس مورتی کی پرستش نہیں کریں گے، نہ اس کو سجدہ کریں گے۔ عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ الفاظ جو ہیں وہ کس طرح زندہ کرتے ہیں۔ ہاللویا۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 11 باب کی 38 آیت۔ یسوع پھر اپنے دل میں نہایت رنجیدہ ہو کر قبر پر آیا۔ وہ ایک غار تھا اور اس پر پتھر دھرا تھا۔ یسوع نے کہا، پتھر کو ہٹا دو۔ اس مرے ہوئے شخص کی بہن مارتھا نے اس سے کہا، اے خداوند، اس میں سے تو اب بدبو آتی ہے، کیونکہ اسے 4 دن ہو گئے ہیں۔ یہ جو 4 دن کا مردہ ہے، مر چکا ہے لازر، اس میں سے تو اب بدبو آتی ہے۔ اس کی بہن مارتھا خداوند یسوع مسیح کو کہتی ہے کہ اے خداوند، اس میں سے تو بدبو آتی ہے، کیونکہ یہ جو مردہ ہے یہ 4 دن کا مردہ ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکار کر کہا، اے لازر نکل آ۔ جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نکل آیا اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ یسوع نے اس سے کہا، اسے کھول کر جانے دو۔ عزیزو، الفاظ زندہ کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ جو ہیں وہ زندہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، خداوند یسوع مسیح نے لازر کو فرمایا کہ اے لازر، قبر میں سے باہر نکلا، تو مردہ کفن سمیت خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ 4 دن کا مردہ جس میں سے بدبو آتی ہے۔ ہاللویا۔ خداوند آپ کو برکت دے عزیزو۔ اس کلام کے وسیلہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں کہ 4 دن کا مردہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر زندہ کیا، 1 دن کا بھی کیا اور یہ 4 دن کا مردہ ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کے الفاظ جو ہیں وہ آج بھی ہمیں زندہ کرتے ہیں، ہمیں زندہ رکھتے ہیں۔ ہاللویا۔ عزیزو، پطرس رسول کیا فرماتے ہیں، آئیں دیکھیں۔ پطرس رسول کیونکہ خدا کا بزرگ بندہ یعقوب 3 باب اور اس کی 8 آیت میں یوں مرقوم ہے، مگر زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں کر سکتا،
اس آیت کا پہلا حصہ پڑھوں گا آپ کے لیے. مگر زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں کر سکتا. زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں کر سکتا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے. اسے انسان قابو میں نہیں کر سکتا. اس زبان کے بارے میں اس باب کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ، پوری ڈیٹیل کے ساتھ بہت کچھ لکھا ہوا ہے. وقت اجازت نہیں دیتا کہ اور مزید آگے بڑھوں، تو میں اس میسیج کو جلد کلوز کرنے والا بنوں گا. مگر زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں کر سکتا. اور پطرس رسول کیا فرماتے ہیں؟ پہلا پطرس 3:10. چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے. عزیزو، خدا کا بندہ یعقوب تو کہتا ہے کہ کوئی آدمی زبان کو قابو میں نہیں کر سکتا. تو پطرس رسول کہتے ہیں کہ جو اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے وہ زبان کو قابو میں رکھے اور اپنے ہونٹوں سے بدی کی بات ادا نہ کرے، منہ سے ایسے الفاظ ادا نہ کرے کہ وہ جلد اس موت تک پہنچ جائے. تو عزیزو، ہم جو خدا کے لوگ ہیں اور ہم جو خدا کے خادم ہیں، ہمیں واجب ہے کہ اپنے منہ سے درست الفاظ کو بیان کریں. اسی سے ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم خدا کے لوگ ہیں. ہاللیلویہ. عزیزو، میں آپ کے لیے آخری حوالہ پڑھوں گا خدا کے زندگی بخش پاک کلام میں سے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. زبور 141، زبور 141 اس کی 3 آیت. اے خداوند میرے منہ پر پہرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازے کی نگہبانی کر. ہاللیلویہ. عزیزو، بزرگ داؤد خدا کا بندہ جو وقت کا بادشاہ بھی ہے اور نبی بھی ہے، بزرگ داؤد یہ فرماتے ہیں کہ اے خداوند میرے منہ پر پہرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازے کی نگہبانی کر. عزیزو، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا ہی ہے جو یہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تو آئے عزیزو، بزرگ داؤد کی طرح ہم بھی مل کر خدا سے کہیں کہ اے خدا میرے لبوں کی دروازے کی نگہبانی کر، میرے منہ پر پہرا بٹھا، تاکہ میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو تجھے ناپسند ہو، تاکہ ہم کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالیں جس سے خدا کا روح جو ہے وہ رنجیدہ ہو. تو عزیزو، آج کے خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند آپ کو اور مجھے